अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तक़बाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम खुलासे कुरान में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 7वीं क्लास है और आज इंशाअल्लाह हम लोग पारा नंबर 7 का खुलासा देखेंगे। आखिरी दर्स में हम लोगों ने पारा नंबर 6 का खुलासा देखा था, जिसके आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि अगर आप मुसलमानों से किसी को सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हुए पाएंगे या किसी के दिल में सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर मुसलमानों के लिए देखेंगे तो वो यहूद और मुशरिकीन है, और किसी के दिल में अगर मुसलमानों के लिए नर्म गोशा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो नसारा है, ईसाई है। अब यहाँ 7वें पारे की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ऐसे ही लोगों का जिक्र कर रहे हैं, और वो लोग जो ईसाई थे, नसरानी थे, लेकिन जब उन लोगों ने कुरान की आयतें सुनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम सुना, तो उनकी आंखें बह पड़ी, वो लोग रोने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली आयत में 7वें पारे की फरमाया व इज़ा समिअू मा उज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। और जब वो रसूल की तरफ नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी आंखें बह पड़ती है, यानी वो रोने लगते हैं और वो लोग कहते हैं ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तस्दीक करने वालों में लिख दे। ये आयत जो 7वें पारे की सबसे पहली आयत है, ये उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में मुसलमानों को तकलीफ़ दी जा रही थी, यानी इस शान नुज़ुल के तहत नाजिल हुई कि मुसलमानों को मक्का में तकलीफ़ दी जा रही थी, परेशान किया जा रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हबशा में एक बादशाह है, हबशा में एक बादशाह है जो अदल पसंद है और इंसाफ पसंद वो बादशाह है, नसरानी है, ईसाई है, लेकिन इंसाफ पसंद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा कि तुम हिजरत कर जाओ हबशा की तरफ, नज्जाशी बादशाह है वहाँ पर, उसकी तरफ हिजरत कर जाओ। हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत जो मुस्तदरक अल हाकिम में है, वो कुछ इस तरह से है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन उमय्या अद-दमरी को एक ख़त दे करके नज्जाशी बादशाह के पास भेजा। जब वो ख़त नज्जाशी बादशाह को मिला तो उसने जो है हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा कराम को बुलाया, और जो है उसके अलावा अपने उसके जो रहबान थे, उसके जो पादरी वग़ैरह थे, उन लोगों को बुलवाया, और हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की तिलावत की और वो लोग रोने लगे। इसी तरह से एक और रिवायत जो मोहम्मद बिन इसहाक़ ने अपनी किताब में जिक्र की है, वो कुछ इस तरह से है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हिजरत का हुक्म दिया हबशा की तरफ, तो सहाबा कराम ने हिजरत की। हिजरत करने के बाद जब कुरैश के, मक्का के मुशरिकीन को पता चला कि कुछ सहाबा कराम वहाँ हबशा की तरफ हिजरत कर गए हैं, तो उन लोगों ने 2 जन को, अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और अम्र बिन आस, अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला, अम्र बिन आस को, जब ये मुसलमान नहीं हुए थे हज़रत अम्र बिन आस, तो इन लोगों को तोहफ़े तहाइफ दे करके भेजा नज्जाशी बादशाह की तरफ कि जाओ और नज्जाशी बादशाह से कहना कि हमारे कुछ लोग, नादान लोग तुम्हारे पास आ गए हैं, लिहाजा तुम उसे हमें वापस कर दो। जब ये लोग नज्जाशी बादशाह के पास गए, उसके दरबार में तोहफ़े तहाइफ दिए और उनसे गुजारिश की कि जो मुसलमान, जो हमारे भाई आपके पास नादान भाई आ चुके हैं, तुम उन्हें हमारे हवाले कर दो वापस। तो नज्जाशी बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं उनकी बात सुने बगैर आपको नहीं दे सकता। लिहाजा नज्जाशी बादशाह ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा कराम को जो हिजरत कर गए थे हबशा की तरफ, उन तमाम लोगों को बुलवाया और उसके बाद उनसे कहा कि जो मोहम्मद कलाम लेकर के आए हैं उसमें से कुछ पढ़ करके सुनाइए। तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयतें पढ़ करके सुनाई, जिसकी वजह से वो लोग रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, पूरा का पूरा दरबार रोने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी का जिक्र करते हुए बाद में वो मुसलमान हुए नज्जाशी बादशाह। और सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने उनकी जनाजे की नमाज भी अदा की है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद नसरानियों का तज़किरा किया कि जब उन्होंने कुरान को सुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुना, तो उनकी आंखें बह पड़ी, वो लोग रोने लगे। आज मैं और आप यहाँ पर रुक करके अपना मुहासबा करें नाज़रीन, अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, मैं और आप यहाँ रुक करके हमारा मुहासबा करें कि हम लोग जब कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कितना हमारे दिल में अल्लाह की खशियत जागती है, कितना खौफ जागता है, कितनी हमारी आंखें रोती है। गरचे अरबी ज़बान समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी कुरान में वो तासीर है ना कि जब बंदा उसको दिल से सुनता है तो यकीनन उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं।
یہ اللہ رب العالمین کی کلام کی تاثیر ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو قرآن کو پڑھیں، کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کم از کم وہ پارے یا وہ صورتیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، عام طور سے نمازوں میں پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو صورتیں ہمیں یاد ہے، کم از کم اس کا ترجمہ ہم یاد کریں، اس کا ترجمہ، تاکہ جب نماز میں ہم کھڑے ہوں اللہ رب العالمین کے سامنے اور ہم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور جو ہے ایک لذت ملے گی۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور ضرور اس چیز پر عمل کریں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی تعلق سے لکھا کہ یہ جو ہجرت حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حرام مت کرو، یعنی اللہ رب العالمین نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے تم اس کو حرام مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے تم ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو، ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت میں حلت اور حرمت کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ میں اور آپ اس کو حلت اور حرمت میں تبدیل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ آپ آگے آئیں گا جب تحریم میں، سورہ تحریم میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کیوں ان چیزوں کو حرام کرتے ہو جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا ہے اس کو نبی بھی حرام نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ جانور کی اجڑی کھانے کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، اسی طرح سے جو ہے دیگر سمندری جانور، بعض سمندری جانوروں کے تعلق سے بھی وہ جیسے جھینگا وغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں ان کے تعلق سے بھی کہتے ہیں بھائی یہ نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں حرام کہنے والے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھیے حلت اور حرمت کا حکم صرف اللہ رب العالمین صادر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی آیت کے شان نزول میں سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو ہمارے اندر جو ہے شہوت جاگ اٹھتی ہے، یعنی شہوانی جو خواہشات ہے وہ جوش مارتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بات کی شکایت کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ اس کو اپنے اوپر منع کر دے، گوشت کو حرام کر لے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے پھر یہ آیت نازل کی۔ چونکہ شریعت میں دیکھیے بہت ساری ایسی دلائل آپ کو مل جائیں گے کتاب و سنت میں، جیسے وہ 3 لوگوں کا واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں تو زندگی بھر روزہ رکھوں گا، میں روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ ایک نے کہا میں زندگی بھر صرف نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان تینوں کو بلوایا، ان کی اصلاح کی، کہا نہیں ایسا مت کرو، ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، لہذا تمہیں بھی یہ کام کرنے چاہیے۔ تو ناظرین مجھے اور آپ کو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت میں کسی بھی چیز کو اپنے اوپر منع کر لینے کے لیے، حرام کر لینے کے لیے ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم حرام کر لیں یا کسی کے بول دینے سے کوئی چیز حرام ہو جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہ ہو آپ اس کو نہ کھائیں، آپ اس کو نہ کھائیں، لیکن یہ مت کہیں کہ بھئی یہ میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 89، ابھی ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 87 اور 88، اگلی آیت ہے آیت نمبر 89، جس میں اللہ رب العالمین نے قسم کی قسموں کو بیان کیا۔ قسم کھاتے ہیں نا ہم، واللہ، اللہ کی قسم، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری وہ قسمیں جو قسم لغو ہے اس پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ قسم لغو کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی محاسبہ نہیں کرتا، کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر لیکن وہ قسمیں جو تم تاکید کے لیے کھاتے ہو، ہاں جن قسموں کو تم مضبوط کرتے ہو، ان قسموں پہ اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ناظرین دیکھیے میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ عام طور پر علماء نے قسم کی 3 قسمیں کی ہیں، ایک ہوتا ہے قسم لغو، ایک ہوتا ہے قسم معقدۃ، اور ایک ہوتا ہے اور تیسری قسم ہے قسم غموس۔
قسم لغو کہتے ہیں ایسی قسم کو کہ آدمی کبھی بھی قسم کھاتا رہے، یعنی اس کی عادت بن گئی ہے ہر بات پر قسم کھانے کی. واللہ 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 ما رأینا مثل هذا. عرب کے لوگ زیادہ تر کہتے تھے کہ بھائی ہم نے ایسی چیز دیکھی نہیں، اللہ کی قسم ہم نے ایسی چیز دیکھی نہیں، جہاں پر قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی ان لوگوں نے قسم کو عادت بنا لی ہے. تو بعض لوگ بھی ہمارے یہاں مسلمان جو ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہر تھوڑی دیر میں، جبکہ نہ تو ان کی کوئی نیت ہوتی ہے قسم کھانے کی، نہ قسم کھانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہاں بس ایک زبان سے جاری ہو جاتی ہے. تو یہ قسم لغو ہے، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں. اللہ رب العالمین نے زیادہ قسموں کھانے سے آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، یعنی بلا وجہ ہر بات پر قسم مت کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قسم لغو سے منع کیا ہے کہ بار بار قسم مت کھاؤ، لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا اور اس کی قسم پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، نہ کفارہ دینا ہے نہ کوئی چیز دینا ہے. دوسری قسم ہے قسم غموس. یہ ایک ایسی قسم کو کہتے ہیں کہ سامنے والا اپنی جھوٹی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. اللہ کی بات جھوٹی ہے لیکن پھر بھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے. مثال کے طور پر چوری کی ایک شخص نے، اب وہ جانتا ہے اس نے چوری کی ہے، اس کے باوجود وہ قسم کھاتا ہے کہ واللہ ما سرقت، میں نے چوری نہیں کی، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. اگر ایسا شخص ایسی قسم کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ اکبر الکبائر ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھائے، یہ دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ حرام ہے. اور یقیناً ایسا شخص جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس گنہگار ہوگا، چونکہ اس نے جھوٹ پر قسم کھائی ہے، اس لیے اس کی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تیسری قسم جو قسم کی قسم ہے وہ قسم معقدہ ہے، یعنی وہ قسم جو بندہ اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کھاتا ہے، اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. اگر اس قسم کو توڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں جو بیان کیا وہ یہ کہ سب سے پہلے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. 10 مسکینوں کو اگر کسی آدمی نے اپنی قسم توڑ دی تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا نہیں سکتا تو وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے گا. اگر وہ کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، یا پھر وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا. اور اگر یہ تینوں کام اس سے نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ ایک غلام کو آزاد کر سکتا ہے، نہ وہ کپڑے پہنا سکتا ہے 10 مسکینوں کو، نہ ہی وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تینوں کے بعد یہ کام آتا ہے. اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں کہا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، قسمیں لغو بھی نہ کھاؤ، بار بار قسم کھانے کی عادت نہ بناؤ. اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے بھائیوں میں یہ بات عام ہے، بھائیوں اور بہنوں میں، کہ ماں کی قسم کھا لو، بھائی کی قسم کھا لو، بہن کی قسم کھا لو، یا بچے بھی عام طور سے بولتے ہیں بھائی ماں کی قسم کھا کے بتا، ماں کی قسم کھا کے بتا. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے، یہ منع ہے، حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. لہذا قسم کھانا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں، ورنہ قسم کسی کی نہ کھائیں. اس کے بعد آیت نمبر 90 سے 94، 90 سے 94 میں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی احکامات کو بیان کیا. اور پھر 90 سے 94 میں اللہ رب العالمین نے شراب، جوا اور فال کی حرمت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ فال کھولنا، اسی طرح سے جوا کھیلنا، اسی طرح سے شراب پینا یہ حرام ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، شراب کا پینا، اسی طرح سے جوا کھیلنا، اسی طرح سے کسی آستھانے پر ذبح کرنا، جانوروں کا ذبح کرنا آستھانے پر، اسی طرح سے جو ہے فال نکالنا، تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ گندی باتیں ہیں، یہ سب گندی باتیں ہیں اور شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، اور تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے شراب کو حرام قرار دیا. شراب یہ ام الخبائث ہے، ہاں یہ تمام جو ہے بری چیزوں کی، یہ بری چیزوں کی ماں ہے، ام الشر ہے، ام الخبائث ہے یہ. یعنی شراب ایک بہت بری چیز ہے، اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، اس سے بہت سارے نقصانات ہیں، لہذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. دوسرا جوا.
مال لگا کر کے پیسے پتے کھیلتے ہیں نا لوگ آج بھی، کتنے افسوس کی بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے بعض مسلمان بھائی موبائل میں جو پتے والے گیم آتے ہیں، جو تاش کھیلتے ہیں نا، تاش کھیلنے والے، پتے کھیلنے والے جو گیم ہوتے ہیں، وہ بھی موبائل میں پیسہ لگا کر کے کھیلتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے بھائی، آپ مسلمان ہو، یہ حرام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آپ اگر کسی کو دیکھیں تو آپ روکیں، میری ذمہ داری کہ میں کسی کو دیکھوں مسلمان کو کھیلتے ہوئے تو میں ان سے کہوں بھائی یہ حرام چیزیں ہیں، یہ کام مت کرو آپ۔ اسی طرح سے نصب، جیسے کہ ہم نے بات کر لی اس سے پہلے والے ایپیسوڈز میں، کہ ایسا آستھانے پر ذبح کرنا، ایسی جگہ جہاں خاص کر لیا گیا ہو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والی چیزوں کو، تو وہاں جا کر کے ذبح کرنا۔ اسی طرح سے فعل نکالنا، افعل لا تفعل کر کے، کہ اگر افعل والا معاملہ نکلے گا تو کرنے کا، اور لا تفعل والا معاملہ نکلے گا، تیر نکلے گا تو نہیں کرنے کا۔ یہ ساری چیزیں ہماری گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ سارے عمل شیطانی ہیں۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو اس کا آگے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب، جوا، اس طرح کی ساری چیزوں سے تمہارے درمیان میں بغض اور عداوت پیدا کرے، مسلمانوں میں آپس میں بغض اور عداوت پیدا کرے۔ شراب ایک آدمی پیتا ہے، گھر میں آ کر کے اپنے بیوی بچوں کو مارتا ہے، توڑتا ہے، پریشان کرتا ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، چلنے پھرنے والے لوگوں کو راستے میں تنگ کرتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت بیٹھتی ہے، اس کے لیے برائی بیٹھتی ہے، اور آپس میں دوری پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جوئے کھیلنے والے، ایک آدمی، دو جن پیسہ لگائے ہیں، ایک آدمی پیسہ مکمل ہار گیا تو اب وہ دوسرے سے نفرت کرنے لگتا ہے، تو یہ بغض اور عداوت کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ساری چیزیں مت کرو۔ اور دوسرا سبب بھی اللہ رب العالمین نے ایک اور سبب بتایا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس کے ذریعے سے وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایک شرابی آدمی نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ دور رہے گا اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ اسی طرح آدمی جوئے کھیلنے کے لیے بیٹھ گیا، اب وہ کھیل رہا ہے، اس کو نماز کی فکر نہیں، اللہ کے ذکر کی فکر نہیں، ساری چیزیں نہیں، تو یہ جو ہے انسان کو نا گمراہ کرنے کا، اللہ کے ذکر سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 سے لے کر کے 100 میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص مسئلہ بیان کیا، وہ ہے حالت احرام میں شکار کرنے کے تعلق سے، کہ وہ لوگ جو حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر کے مکہ کی طرف انہوں نے قصد کیا ہے، مکہ وہ لوگ جا رہے ہیں، تو مکہ جب چلے جائیں وہ، تو وہاں پر جا کر کے وہ شکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی حلال جانور کا بھی وہ شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم جو ہے وحشی جانوروں کا شکار نہ کرو اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ حالت احرام میں اللہ رب العالمین نے شکار کرنے سے منع کیا ہے، اور 95 سے لے کر کے 100 تک کے اسی تعلق سے جو مسائل ہے اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 اور 102 میں اللہ رب العالمین نے لا یعنی سوالات، بے وجہ کے سوالات، بے معنی سوالات سے منع کیا، ایسے سوالات جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، کوئی مطلب نہیں ایسے سوالوں کا، اس سے منع کیا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کی عمر کتنی تھی؟ بھئی آپ کو کیا لینا دینا ہے اس کی عمر کتنی تھی، اس کا رنگ کون سا تھا، آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ کوئی مطلب ہے اس کا پوچھنے کا، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی جس طرح کے سوالات ہیں نا جو بے معنی ہے، یا کثرت سے سوال کرنا، ہر بات پہ جو ہے الٹا سوال کرنا، تو یہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ جب اس پر تم پر بات ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار گزرے، تمہارے ذہن کو پریشان کرے، ایسی وقت بات مت پوچھو۔ اور جب تم نزول وحی کے وقت اللہ کے نبی موجود ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، جیسے جیسے تم سوال کرو گے وحی نازل ہوتی جائے گی، لہذا وحی نازل ہوتے وقت اگر تم سوال کرو گے تو تم پر بات ظاہر کر دی جائے گی، لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بہت زیادہ سوال مت کرو۔ اب پچھلے جو سوال کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالوں کو معاف کر دیا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے احادیث میں بھی جو ہے اس طرح سے لا یعنی سوالوں سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5975 ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع وہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے تو عقوق الامہات، والدین کی نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے حرام
قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ تم والدین کے حقوق ادا نہ کرو، یعنی ماں کا جو حق ہے اس کو نہ دو، اور جو ہے باپ کا جو حق ہے اس کو نہ دو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور اس کا ایک اور معنی محدثین نے یہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ان سے ناجائز مطلوبات یعنی ناجائز چیزوں کا سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، ایسی چیزیں جس کا ناحق ہے وہ آپ کا حق نہیں ہے، ناحق مطالبات سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اسی طرح سے بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ اسی طرح جو ہے کثرت سے سوال کرنے سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اور مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، حدیث نمبر 7288، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی ہے نا، تو اس کی ایک بڑا سبب، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے، وہ بہت زیادہ سوالات کرتے تھے اور انبیاء سے اختلاف رکھتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح سے وہ چیزیں، دیکھیے ان چیزوں کے تعلق سے سوال کرنا جو دینی مسائل ہے، مثال کے طور پر صبح سے لے کر کے شام تک آپ کو کوئی مسائل درپیش آ رہے ہیں، آپ کو روزے کے تعلق سے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کو تجارت کے تعلق سے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کو جو ہے اپنی ضروریات زندگی کے تعلق سے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ بالکل جائز ہے پوچھنا۔ اگر اس میں حلت اور حرمت کا معاملہ ہے نا، کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ پوچھنا ہے، تو پوچھنا آپ کے لیے واجب ہو جائے گا، بغیر پوچھے کہ آپ عمل نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن جو ہے فضول سوالات جس کا کوئی معنی و مطلب نہ ہو، تو ایسے سوالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 سے 108 کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے وصیت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی موت سے قبل وہ وصیت لکھ دے۔ ہمارے ہاں وصیت کا ماحول بالکل ختم ہو چکا ہے، بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ، اگر جو لوگ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ جبکہ ہم نے پہلے پارے میں تقریباً دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انبیاء کی وصیتوں کو ذکر کیا، حضرت ابراہیم کی وصیت کو، حضرت ابراہیم اور یعقوب کی وصیت کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، اس طرح کی وصیتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ لہذا مرنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے موت سے قبل ایک وصیت لکھ دے کہ فلاں چیز، فلاں جو ہے یہ وصیت میں لکھ رہا ہوں۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت لکھ لے اور 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں لکھے، چاہے وہ تم میں سے ہو یا تمہارے علاوہ میں سے ہو، یعنی 2 گواہ وہاں پر موجود ہونا چاہیے وصیت کو لکھتے وقت، تاکہ وہ آپ کی وصیت پر گواہ بنے، کوئی اس وصیت کو چینج نہ کر پائے، اس میں فراڈ نہ کر پائے۔ جو عادل شخص ہے، ایسے 2 عادل لوگوں کو آپ کی وصیت کے لکھتے وقت وہاں پر ہونا چاہیے کہ آپ نے کن کن چیزوں کی وصیت کی، کس کے لیے کی، کب کی، کس دن کی، کس تاریخ کی، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے لکھی ہوئی ہو، تاکہ وہ جب اختلاف ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں اس کو پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں یہ پیش کی جا سکے، اور اس پر 2 گواہ بھی موجود ہو کہ وہ کہیں کہ بھئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو وصیت لکھتے ہوئے، انہوں نے ہماری موجودگی میں ہمارے سامنے وصیت لکھی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے وصیت کا حکم دیا ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں، اور ہر انسان یہ کوشش کریں کہ اپنے طور پر وہ وصیت کر کے جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کو اور اسی طرح آپ کو دیے گئے معجزات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، اللہ رب العالمین کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے تم پر اور تمہاری والدہ مریم پر احسان کیا اور تمہاری تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، اور تم نے اس وقت بات کیا جبکہ تم گود میں تھے، بچے تھے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات گنائے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں میں سے ہے جو ہے بچپن میں جنہوں نے بات کیا، یعنی اس عمر میں جس عمر میں بچے ناممکن ہے بات کر پائے، ایسی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، یعنی ان کا بات کرنا ایک معجزہ۔ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے ابھی گود میں، وہ کیا بات کرے گا، وہ کیسے بات کر سکتا ہے نا؟ تو وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں تو ایسا، ہاں اللہ رب العالمین نے وہ رکھا ہی نہیں معاملہ، لہذا اس کو معجزے کے طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے حاضر
नादिर हुई अपने माशरे में, अपने लोगों में, अपने इलाके में, तो लोग हैरान हो गए कि ये बच्चा कहाँ से आया। ना तो मरियम की शादी हुई है, ना ही उसका कोई शौहर है, लिहाजा ये बच्चा कहाँ से आया। लोग हज़रत मरियम को हसरत की निगाह से देखने लगे। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बात किया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो है बारात का ऐलान किया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक ये मुअजिज़ा दिया था कि जब वो कि मिट्टी के जो है परिंदे बनाते और उसमें अल्लाह के हुक्म से फूंक मारते तो वो ज़िंदे हो जाते, वो ज़िंदे होकर के उड़ने लग जाते। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक मुअजिज़ा ये भी दिया था कि जो मादरजाद अंधा होता था, माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ है, नाबीना है, नज़र नहीं आता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको ठीक कर दिया करते थे, यानी अंधे आदमी की बीनाई लौटाते थे, ऐसा अंधा आदमी जो बचपन से अंधा है। और इसी तरह एक और मौजज़ा आपका था कि जिन लोगों को कोढ़ की बीमारी होती थी, अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको ज़िंदा कर दिया करते थे। यानी इन मौजज़ात का इस आयत में जिक्र किया। इसके अलावा भी हज़रत ईसा को मौजज़ात दिए गए हैं, लेकिन इन चंद मौजज़ात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिक्र किया है। अब उस वाक़ये का जिक्र है जिस वाक़ये की तरफ इस सूरत का नाम है, जिस वाक़ये के ज़रिए से इस सूरत का नाम है, जिसका इंतसाब है मायदा, दस्तरखान वाला वाक़या। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 112 से 115 के अंदर इस वाक़ये को जिक्र किया। अल्लाह ताला ने जो है इस बात का जिक्र किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दावत का काम किया और जो है ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ मुसलमानों ने ईमान लाया, आपके हवारी जिसको कहते थे हवारी, उन लोगों ने जब ईमान लाया तो उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक मुतालबा किया। किस बात का मुतालबा किया? कहा कि अल्लाह ताला से कहें कि वो आसमान से हमारे लिए खाना, एक दस्तरखान उतार दें जिस पर तरह तरह के खाने हो, जिसमें तरह तरह के अनवा व अक़साम के खाने हो। जब हम उसको देखें हमारे दिल को तसल्ली हो जाए, हमारे दिल को तसल्ली हो जाए कि भाई हम सही चीज़ पे हैं, हम सही राह पर है। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। अल्लाह ताला ने कहा कि ईसा हम दस्तरखान उतार तो देंगे, ये हमारी कुदरत में यकीन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ने कहा कि हम दस्तरखान तो उतार देंगे। उनके इस मुतालबे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ए ईसा, मैं आसमान से खाना नाजिल तो कर दूंगा, दस्तरखान उतार दूंगा, यकीनन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। कहा कि मैं आसमान से दस्तरखान तो उतार दूंगा, लेकिन अगर इसके बावजूद इन लोगों ने इनकार किया तो याद रखना इनको ऐसा अज़ाब दूंगा जैसा कि दुनिया में मैंने किसी को नहीं दिया है। यानी वो रहती दुनिया तक के लिए इबरत बन जाएंगे वो लोग। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मौके पर उन लोगों के लिए आसमान से दस्तरखान उतारा था जिसमें अनवा व अक़साम के खाने थे, अलग अलग किस्म के खाने थे। इसी वाक़े का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में किया है। अब इसके बाद इसी की ताल्लुक़ से तफसील मुकम्मल आयत नंबर 115 तक है। उसके बाद 116 और 120, 116 से लेकर 120 के दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन अल्लाह का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो सवाल व जवाब होगा उसका जिक्र किया। यानी वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते हैं या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड मानते हैं, खुदा मानते हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हज़रत ईसा ही से पूछेगा कि क्या तुमने इनको हुक्म दिया था इस बात का कि तुम इनके रब हो, या तुम और तुम्हारी माँ की ये इबादत करें, इस बात का तुमने हुक्म दिया था? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद हज़रत ईसा से पूछेगा। अल्लाह ताला कहता है व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। हज़रत ईसा से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि क्या तुमने इन लोगों को हुक्म दिया था कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये अल्लाह के अलावा माबूद बना लें? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी ज़ात पाक है इन चीज़ों से, हर ऐब से तेरी ज़ात पाक है, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझे हक़ नहीं? मुझे तो हक़ है ही नहीं इबादत के लिए कहने का, तो मैं कैसे अपनी इबादत के लिए कह सकता हूँ? हाँ, इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब। वो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अगर मैंने इनसे ये बात कही है तो तू जानता है, तू तो मेरे दिलों के हाल से वाकिफ़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों का इनकार कर देंगे कि नहीं, मैंने इन लोगों को नहीं कहा था इबादत के लिए कहने के लिए, बल्कि हज़रत ईसा तो ये बताएंगे कि मैंने किस बात का जिक्र किया था। हज़रत ईसा कहेंगे मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिह, मैंने उनको नहीं कहा मगर यही जिसका तूने मुझे हुक्म दिया है। किस बात का? अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो जो तुम्हारा भी रब है मेरा भी रब है। यानी मैंने तो ये वाज़ेह कर दिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन कि अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, उसी की इबादत करो। व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम, जब तक मैं उनमें रहा मैं इसी बात के लिए उनको कहता रहा और इसी बात पर उनको रखा मैंने। यानी अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों का इनकार कर देंगे जो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गॉड है, नाउज़ बिल्लाह रब है,
یا عقیدہ تثلیث جو لوگ رکھتے ہیں، ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود رد کریں گے اور اللہ رب العالمین انہی کی زبانی ان کا رد کروائے گا۔ عزیز بھائیوں دوستوں، یہ سورہ مائدہ کا آخری حصہ تھا جو ہم نے پڑھا۔ اب یہاں سے سورہ انعام کی ابتدا ہوتی ہے، جس میں چند باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ انعام کی اسی پارے میں ابتدا ہوتی ہے، یعنی سورہ مائدہ اب ختم ہو گیا، اب یہاں سے سورہ انعام کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، اور اس میں 165 آیات ہے، مکی صورت ہے، 165 اس میں آیات ہے، اور جو ہے اسی طرح اس صورت میں خصوصی طور پر 3 عقائد کے تعلق سے بات کی گئی ہے، توحید، رسالت اور آخرت، ان 3 چیزوں کے تعلق سے بات کی گئی ہے۔ اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی موجودگی پر اللہ رب العالمین کے اثبات پر اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیلیں دی ہیں اس آیت میں کہ جو عقل رکھنے والے لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جن کے پاس عقل سلیم ہے، اللہ رب العالمین نے جن کو صحیح سالم عقل دے رکھی ہے، وہ لوگ ان دلائل کا انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان، زمین اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں کی مثال دے کر کے کہا کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ انعام اصل میں کہتے ہیں عربی میں چوپایوں کو، جانوروں کو، اور اس سورت کا نام سورۃ الانعام اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں چند جانوروں کا ذکر کیا ہے، الگ الگ طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس میں بہت سارے جانوروں کا ذکر کیا ہے، اسی لیے جو ہے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اب یہاں پر ابتدا میں آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 18 تک اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کی ہے، اپنی قدرت کی نشانیوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی پر جو ہے بہت سارے ایسے دلائل دیے ہیں، عقلی دلائل، جس کو ایک انسان یعنی اندھا انسان بھی جب ان کو سنے گا اور ان کو محسوس کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی طرح سے تاریکیوں اور نور کو بنایا، یعنی اندھیرا بھی اللہ نے بنایا، روشنی بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا، زمین بھی اللہ نے بنائی۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اور اس کے بعد اسی نے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور وہی ہے معبود آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمہارے پوشیدہ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے، وہ تمہاری پوشیدہ احوال کو بھی جانتا ہے، ہاں، اور ویعلم ما تکسبون، اور جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے کہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے۔ کالی رات میں کالے پتھر پر چڑھنے والی کالی چونٹی کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ کوئی چیز اللہ رب العالمین کی قدرت سے اس کے جو ہے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہاں سے 1 نمبر سے لے کر کے 8 نمبر تک اللہ رب العالمین نے انہی ساری چیزوں کا ذکر کیا اور اپنی عظیم نعمتوں کو گنا کر کے، نعمتوں کو بتا کر کے، نشانیوں کو بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی شان کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو کوئی مصیبت پہنچانا چاہے نا، کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی مشکل ہمارے اوپر ڈالنا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں دور کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دینا چاہے، کوئی جو ہے خیر ہم کو پہنچانا چاہے تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز بھائیوں، یہاں پر مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی کہ دنیا میں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور آپ کو۔ کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتا، مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس میں سے ایک بات آپ نے یہ فرمائی تھی لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اے میرے بچے جان لے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ
बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। और अगर पूरी दुनिया के इंसान मिल जाए, पूरी दुनिया के जिन्नात मिल जाए और आपको अगर कोई वो नुकसान पहुंचाना चाहे तो सिर्फ उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख रखा है। तो याद रखिए, जब कभी अल्लाह कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा उसको कोई दूर नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला कोई खैर देना चाहे तो अल्लाह रब्बुल कोई ऐसा है ही नहीं कि अगर अल्लाह ताला खैर देना चाहे तो तुमसे कोई खैर छीन ले, या अल्लाह न देना चाहे तो कोई दे दे, ऐसा कोई नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा। अल्लाह ताला ने कहा वहुवल काहिरु फौका इबादी, और वो अपने बंदों पर गालिब और बरतर है, वहुवल हकीमुल खबीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला है। इसके बाद ये आयत नंबर 20 यहाँ तक मुकम्मल हुई। इसके बाद आयत नंबर 21 से 30 के बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बताया कि सबसे बड़ा जालिम कौन है, सबसे बड़ा बुरा शख्स, सबसे बड़ा जालिम जुल्म करने वाला कौन है। अल्लाह ताला ने कहा वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ बांधे, अल्लाह ताला पर झूठ कहें, इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ पर झूठ से हर तरह का झूठ मुराद है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मंसूब कर दिया जाए, जिसे जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फितना जो चल रहा है नबूवत का, नबूवत के दावेदारों का, या मसीह मौऊद होने के दावेदारों का, या जो है महदी के दावेदारों का, इस तरह से जितने लोग ये अपने आप को दावा करते हैं गोया ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ झूठ मंसूब कर रहे हैं। जो ये कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता की है, जैसे कादियानी एक बहुत बड़ा फ़िरका, एक बहुत बड़ी जो है जमात उसके पीछे पड़ी हुई है, उसके पीछे अमल कर रही है, आज भी उसके फॉलोअर्स मौजूद है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे नबूवत अता की गई तो गोया उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ बांधा। किसी ने ये कहा कि भाई मैं महदी हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे महदी बनाया है जो क़यामत के करीब आने वाले हैं, हाँ लिहाजा उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ बांधा, अगर वह हकीकत में नहीं है। और इसी तरह अगर कोई यह है ईसा मसीह होने का दावा करता है और उसकी दूर दूर तक कोई निशानी नहीं है तो ऐसी सूरत में वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ झूठ मंसूब कर रहा है। लिहाजा हर तरह का वो झूठ जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मंसूब किया जाए, अल्लाह ताला ने कहा उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। इसके बाद आयत नंबर 31 में 31 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन काफिर लोग जो हसरत करेंगे, जो अफसोस करेंगे, उसका जिक्र किया। अल्लाह ताला ने कहा क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा व हुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। अल्लाह ताला ने कहा जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात की, तकज़ीब की, उन्होंने यकीनन बड़ा नुकसान किया, बड़ा नुकसान उठाया। यहाँ तक कि जब अचानक उनके सामने क़यामत बर्पा हो जाएगी, जब वो अपनी आंखों से क़यामत को बर्पा होते हुए देखेंगे, वो कहेंगे हाय अफसोस, काश कि हमने क़यामत के होने पर जो है यकीन रखा होता, हमने उसकी तकज़ीब ना की होती, उसमें कोताही ना बरती होती उसको मालूम करने में। हाँ, ये लोग अफसोस करेंगे और कहेंगे, और वो लोग अपने कंधों पर अपना बोझ उठाए हुए होंगे। अल्लाह ताला कहता है क्या बुरी चीज़ इन लोगों ने उठाए रखी। यानी वो लोग जो आज क़यामत के दिन का इनकार करते हैं, वो लोग जो आज ये कहते हैं कि भाई कोई क़यामत वगैरह नहीं आने वाली है, बस दुनिया में ही है जो कुछ भी है, तो ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये लोग कल क़यामत के दिन अफसोस करेंगे। और आगे अल्लाह ताला ने जिस दुनिया के लिए वो लोग ये सारे काम कर रहे हैं ना, उसके ताल्लुक से कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबु व लहव, कि दुनिया की ज़िंदगी ये सिर्फ लहव व लइब है, खेल कूद की चीज़ें हैं, बस कोई इसका जो है ये आखिरत में काम आने वाली नहीं है। आखिरत में काम सिर्फ और सिर्फ इंसान के आमाल आखिरत में काम आने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कहा वलिद्दारुल आखिरतु खैर लिल्लज़ीन यत्तक़ून, कि आखिरत की जो ज़िंदगी है वो बाकी रहने वाली है, वो हमेशा रहने वाली है। अफला ताक़िलून, क्या ये लोग अक़ल नहीं रखते हैं, क्या ये लोग नहीं समझते हैं कि आखिरत की ज़िंदगी ये जो है बेहतर है, दुनियावी ज़िंदगी से बेहतर आखिरत की ज़िंदगी है, और ये मुत्तक़ियों के लिए बेहतर है, ऐसे वैसे लोगों के लिए नहीं बल्कि मुत्तक़ियों के लिए बेहतर है। इसके बाद आयत नंबर 34 से 47 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और काफिरों के बाद एतराज़ात का जवाब दिया। अल्लाह ताला ने कहा वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नसरुना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ए नबी, आपसे पहले जो अंबिया आए, आपसे पहले जो रसूल आए, लोगों ने उनकी भी तकज़ीब की, उनको भी झुटलाया गया, उनका भी इनकार किया गया। आप परेशान ना हो, आप तकलीफ़ में ना रहें, आपका अकेले का ये मामला नहीं है, बल्कि आपसे पहले जो अंबिया गुजरे हैं, जो रसूल गुजरे हैं, उनके साथ भी ये मामला रहा है कि उनके जो है उम्मतियों ने उनका इनकार किया, उन्होंने क्या किया, सब्र किया,
ان کے انکار پر، ان کی تکلیفوں پر، جو تکلیفیں وہ دیتے تھے اس پر بھی صبر کیا، جو انکار کرتے تھے اس پر بھی صبر کیا، ہاں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی مدد آ گئی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں اور ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان مت ہوئیے، یہ سب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، چلو آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، آپ اس پر صبر کیجئے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کرتا، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں ظاہر کر دیتا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ، اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ نشانی ظاہر کر دے، وہ کوئی معجزہ ظاہر کر دے، اللہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نازل نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت ضرور رکھتا ہے کہ وہ جو ہے کوئی معجزہ یا کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے، نازل کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ انہی باتوں کو ذکر کیا ہے آیت نمبر 47 تک۔ اس کے بعد 48 سے 58 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول کی بعثت کا مقصد بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اس کے تعلق سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسول نازل کیے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا اور اسی طرح سے بشارتیں دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور فمن آمن و اسلحہ، اور جو ایمان لے آئے اور انہوں نے جو ہے اپنی راستے کو درست کر لیا، یعنی اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول کی بعثت کا مقصد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ ڈرانے والا کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے، جہنم سے، آخرت میں ہونے والے احوال سے، اسی طرح سے اور دیگر اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا، اللہ کے دیدار کی خوشخبری دینے والا، اس طرح کی جتنی خوشخبریاں ہیں وہ ساری خوشخبری دینے والا اور ان تمام چیزوں سے ڈرانے والا بنا کر کے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اور جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلائے، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، ان کو عذاب پہنچے گا، ان کو عذاب پہنچے گا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیاں جو وہ لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے، ان کے فسق کی وجہ سے ان کو جو ہے عذاب پہنچے گا۔ اس کے بعد یہ ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے تقریباً آیت نمبر 58 تک ذکر کیا۔ اس کے بعد 59 سے 65 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور ایسے بدعتیوں کا، ایسے لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ ان کے اولیاء، ان کے جو ہے بابا، ان کے پیر، یہ سارے کے سارے لوگ غیب جانتے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ دعوے کرتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی ساری کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، دنیا کا کوئی شخص غیب نہیں جانتا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ بابا ہو، چاہے وہ پیر ہو، جو کوئی بھی ہو، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ رب العالمین یہ بھی جانتا ہے خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے، یعنی زمین پر خشکی، ایسی جگہ جو خشک ہے ایسی جگہوں پر کیا ہے، اور سمندر میں کیا ہے، یہ وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی اور کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ سوچئے دنیا میں کتنے درخت ہیں، کتنے درختوں پر کتنے پتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں کتنے درخت ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں، جس کی کوئی گنتی نہیں، اور ان درختوں میں کتنے پتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب کوئی پتا درخت سے ٹوٹ کر کے زمین پر گرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس پتے کا بھی علم ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب یہ بات آتی ہے تو ایک ایمان کا، مومن کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ میرا رب اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ ایک درخت سے معمولی سا پتا گرنے والا بھی اس کے علم سے خالی نہیں، اس کے علم میں وہ بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور تاریکی میں کوئی اگر دانہ گرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
اسی طرح کی ایک اور آیت جس میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اسی طرح سے بارش کب نازل ہوگی اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے رحم میں کیا ہے، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، بھئی اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن آج تو لوگ بھی جان رہے ہیں، ہاں ایک جو ہے طبی چیز سے وہ لوگ جو ہے طبی پیمانے سے وہ لوگ جو ہے جانچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ یہ بتا سکتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ نیک ہے یا بدبخت ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، آخرت میں اس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں وہ بتا سکتے ہیں؟ رزق وہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کہاں کھائے گا، یہ بات ذکر کر سکتے ہیں، یہ بات بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ اللہ رب العالمین یہ ساری باتیں جانتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اس کے بعد اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین یہ بھی جانتا ہے کہ کل وہ کیا کچھ کرنے والا ہے، کیا کام وہ کرے گا، کیا کچھ وہ کل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس زمین پر اس شخص کی وفات ہوگی، کس زمین پر وہ مرے گا، کہاں وہ مرے گا، کس جگہ پر مرے گا، کس تاریخ کو مرے گا، کس وقت پر مرے گا، یہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور کس طرح سے مرے گا وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یعنی ساری چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، ان ساری چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 سے 73 کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ، یعنی ان لوگوں کی جن لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن بتوں کی، ان کی جو ہے ان کی عاجزی اور ان کی بے بسی کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سوا ایسی چیزوں کو پکاریں جو نہ تو نفع دے سکتی ہیں نہ ہی نقصان دے سکتی ہیں، ہاں نہ وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے نہ ہی وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے، تو کیا اللہ کے علاوہ ہم ایسی چیزوں کو پکاریں اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی ہے؟ اللہ کی ہدایت ملنے کے بعد کیا ہم پلٹ جائے؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا اس شخص کی طرح ہو جائے جس کو شیطان بھٹکا دے، یعنی اس کو شیطان بھٹکا دے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا معاملہ ہی نہیں پتہ ہے اس کو، تو کیا ایسے شخص کی طرح ہم ہو جائیں؟ اور آگے فرمایا اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، جبکہ بعض دوست، بعض احباب جو ہے ان کو بلا رہے ہیں، ان کو صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ قل ان ہدی ہدی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم اپنے پروردگار کی، اپنے رب کے ہم مطیع و فرما بردار ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے 79، یعنی آیت نمبر 73 تک اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کو ذکر کیا، اور 74 سے 79 میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے رب کی تلاش کی تھی، ہے نا، جو ہے 7ویں پارے میں بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ واقعہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی تلاش کی، وہ حضرت ابراہیم جانتے تھے یقیناً رب کو، لیکن ایک دلیل کے لیے، ایک حجت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا، کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، کہ جب رات کی تاریکی میں ستارے چھا گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا تو کہا قال هذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ ستارے کو دیکھ کر کے کیا کہا حضرت ابراہیم نے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہم ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتے، کہ ارے وہ رب ہی کیسا رب کہ جو خود ڈوب جائے، ہاں جس پر خود اپنے اوپر جس کا کوئی اختیار نہ ہو، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اور جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا ہاں یہ بہت زیادہ چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من الظالمين، اور جب وہ چاند بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا، گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی کہا کہ چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں، جو ڈوبنے والا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا فلما رأى الشمس بازغة
نُبُوَّةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، اور جب چاند سے زیادہ روشن سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب سورج کو دیکھا، چاند سے بڑا ہوتا ہے نا سورج دیکھنے میں، تو کہا کہ سورج کو جب دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سورج ہی میرا رب ہے، کیونکہ بہت زیادہ روشن ہے اور سب سے بڑا ہے۔ آگے جب فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب سورج بھی ڈوب گیا، فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے میری قوم کے لوگوں میں بری ہوں اس چیز سے جس کو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہو، یعنی جو شرک تم کرتے ہو اس شرک سے میں بری ہوں۔ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اس کے بعد فرمایا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہا میں اپنا رخ اپنے رب کی جانب کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں یکسو ہو جاتا ہوں اس کے لیے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت عطا کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت عطا کی، آپ کو تمام امت کے لیے امام بنا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی جو ہے نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنایا، جو تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں سب سے افضل نبی اور رسول ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 سے 88 میں، یعنی 81 تک انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے بعد 82 سے 88 تک، آیت نمبر 82 سے 88 تک اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت کی اور انبیاء اکرام کو وارننگ دی شرک کے تعلق سے۔ اللہ اکبر، وہ انبیاء جن کے تعلق سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان سے بھی شرک ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی وارننگ دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، ظلم کو نہیں ملایا، یعنی ایمان کے ساتھ ظلم کا التباس نہیں کیا، ایک دوسرے کو نہیں ملایا ایمان کے ساتھ ظلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ظلم، دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا اینا لم یظلم نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا شخص ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسے کہ تم سوچ رہے ہو، بلکہ کیا تم نے ایک صالح شخص کا قول نہیں سنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہذا یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اگر اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی وہ آیت ہے جس میں سب سے زیادہ انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ پورے قرآن مجید میں اتنے انبیاء کرام کا ذکر نہیں ہے جتنا اس آیت میں ذکر ہے۔ تقریباً 18 انبیاء کرام کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، نام لے کر کے 18 انبیاء کا نام لیا۔ اس میں کون سے انبیاء ہیں؟ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس و لوط۔ یہ 18 انبیاء اکرام کا ذکر اللہ رب العالمین کے کرنے کے بعد، آپ نے ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کریں گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کے بھی سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا نام ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر یہ شرک کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے بھی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ تو آج ہمارے وہ بھائی جو شرک میں مبتلا ہے، جو طرح طرح کے شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سوچیے ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائیں، مجھے اور آپ کو ذریعہ بنائیں ان کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جو باتیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی جیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے دوسرے بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 سے 102 میں یعنی 95 سے 102 میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی معرفت کے تعلق سے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو گٹھلی اور دانوں کو پھاڑنے والا ہے۔ جب زمین میں ڈالا جاتی ہے گٹھلی یا دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ پھٹ کر کے اس سے پودا نکلتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دانہ اور گٹھلیوں کو اللہ رب العالمین پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ جاندار کو مردہ سے اور مردے کو جاندار سے نکالنے والا ہے، یعنی زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے اللہ رب العالمین نکالنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا
ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، سو تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہاں، اور سو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کہاں چلے جا رہے ہو؟ آگے فرمایا فالق الاصباح، اللہ رب العالمین صبح کو نکالنے والا ہے، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اللہ رب العالمین جو ہے رات کو اللہ رب العالمین نے سکون اور آرام کا وقت بنایا ہے۔ رات یہ سکون اور آرام کا وقت ہے، اس میں آدمی کو سونا چاہیے۔ انسان کی دن بھر کی نیند اور رات کے 4-5 گھنٹے کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی رات کی جو نیند ہے یہ بہت اہم نیند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ رات میں سو جائے، کچھ وقت کے لیے سو، کچھ گھنٹوں کے لیے سو، لیکن سو جائے، ہاں، کیونکہ ویسی نیند، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، جو جس چیز کے لیے بنایا ہے اسی چیز میں آرام ملے گا نا۔ ایک آدمی ہے جس کو موبائل، ہم نے جو موبائل ہمارے لیے جو بنایا گیا ہے، اگر اس سے ہم دیوار میں کیل ٹھوکنے جائے تو کیا ہوگا؟ موبائل ٹوٹ جائے گا، ظاہر سی بات ہے، یہ اس چیز کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام اور سکون کے لیے بنایا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ رات میں سوئیں، تھوڑا ہی کیوں نہ سوئیں، کچھ گھنٹے ہی کیوں نہ سوئیں، لیکن سو جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث ہے، آپ نے منع فرمایا ہے رات میں عشاء کے بعد بات کرنے سے، یعنی اگر کوئی آدمی اگر علمی کام نہیں کر رہا ہے، لکھنے پڑھنے کا کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے سو جائے، تاکہ وہ رات میں تہجد پڑھ سکے، صبح فجر پڑھ سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والشمس والقمر حسبان، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو یہ جو ہے وقت معلوم کرنے کے لیے، مہینوں اور سال کی معلوم کرنے کے لیے، ان کے حساب کے لیے بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ نظام ہے جو اللہ رب العالمین زبردست علم والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کی رؤیت اور اس کے دیدار کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا، فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اللہ رب العالمین کا جو ہے اللہ رب العالمین کو محیط نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ رب العالمین ان کو دیکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں، ہماری آنکھیں اللہ رب العالمین کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو اللطیف الخبیر، اور اللہ رب العالمین باریک بھی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی آیت کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا معراج کے موقع پر۔ یہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ قول مروی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک متفق علیہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت میں ہم اپنے رب کا دیدار ضرور کریں گے۔ وہ حدیث جو متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اللہ رب العالمین کے دیدار کا ذکر کیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتی، کہ تم اپنے رب کو ویسے ہی دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف، کوئی محسوس ہوتی ہے، پریشانی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر محدثین نے 2 نکات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 14ویں کے چاند سے کیوں تشبیہ دی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 14ویں کا چاند اس کو آسانی سے دیکھا جاتا ہے دوسرے چاند کے مقابلے میں، یعنی جب اس کو بندہ دیکھتا ہے غور سے تو اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جب بندے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جو نقطہ محدثین نے بیان کیا وہ یہ کہ دیکھیے، دنیا میں جب کبھی آپ دیکھتے ہوں گے نکڑ اور چوراہوں پر جو ناٹک لگتا ہے، جس طرح کے بھی ناٹک ہوتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے جب لوگ اس کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں نا اس ناٹک کے، تو جو پیچھے رہتے ہیں وہ اس کو نہیں دیکھ پاتے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے کہ جب ساری دنیا کے لوگوں کو اگر ایک میدان میں جمع کر دیا جائے، یا دنیا میں انسان جس کسی مقام پر رہے، تو چاند کو وہ بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اسے کوئی جو ہے اونچی جگہ پر جانے کی یا اچھل کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ چاند کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ تو محدثین نے دوسرا اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بتایا کہ بہت آسانی سے دیکھیں گے اور دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 108 میں جو اس پارے کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت جو لوگ کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو۔ ہاں، کسی بھی معبودان باطلہ کو آپ گالی مت دو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے دے۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے دے جبکہ وہ اللہ رب العالمین کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا شاندار ہے، وہ لوگ نہیں جانتے، لہذا اللہ رب العالمین
العالمین نے منع کیا ہے کہ آپ کسی کے بھی معبود کو گالی دیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے میں اللہ رب العالمین کو گالی دے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے احادیث میں جو ہے بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا، اسی طرح سے بیماری کو، اسی طرح سے آندھی کو، اسی طرح سے مرغ کو، اسی طرح سے شیطان کو، ہاں ان ساری چیزوں کو، اسی طرح سے زمانے کو گالی دینے سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سختی سے منع کیا ہے۔ اور مسلمان کو تو گالی دینا یہ فسق ہے ہی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ بری چیز ہے، لہذا مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کبھی بھی اپنی زندگی میں گالی نہیں دیتا، وہ گالی نہیں دیتا، چاہے کتنا بھی غصے میں ہو، چاہے کتنی بھی تکلیف میں ہو، وہ کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ایسی بننا چاہیے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے اس 7ویں پارے میں ذکر کی ہے، جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ اور کیا اور کیسے بہتر ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ بہت آسان الفاظ میں، بہت آسان طریقے سے، اور کہ پورے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیں، کوئی نقطہ نہ چھوٹنے پائے۔ آپ ضرور قرآن کھولیے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کورس کو جو ہے اس کلاسز کو میرے اور آپ، ان کلاسز کو میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین فائدہ مند بنائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے درس میں، اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔